हालेलुया, हालेलुया। मैं इससे पहले कि खुदा का कलाम आज सुबह आपके साथ शेयर करूं, मैं आप तमाम बहनों का, भाइयों का, कलीसिया के तमाम खिदमत गुजारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने गुज़िश्ता हफ्ते में होने वाली कन्वेंशन के लिए दुआएं की, मेहनत की, और जिस किसी ने जो कुछ कर सका उसने वो किया। दुआओं के सबब से, अपनी प्रेजेंस के सबब से, लोगों को इनवाइट करने के सबब से, और आप सबकी मेहनत और काविशों के सबब से खुदा ने गुज़िश्ता हफ्ते कराची शहर में अपने नाम को जलाल दिया, और हम सब मिलकर खुदामंद यीशु मसीह के नाम और उसकी कुदरत के जलाल के लिए कर्ज और इस्तेमाल हुए। सब कहिए आमीन। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है जो हम सब ने मिलके की, और मैं आप सबका एक दफा फिर दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरी ये दुआ है कि आप खुदावंद के काम में और उसकी खिदमत में बढ़ते जाएं। आमीन। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रोथ दर्जा ब दर्जा जारी रहनी चाहिए। We have to keep growing। हमें दर्जा ब दर्जा बढ़ते रहना चाहिए। खुदा का मकसद हमारी जिंदगी के लिए ये है कि हम उसके कद के अंदाजे तक पहुंचे। सब कहिए आमीन। खुदा हमें इस मियार पर देखना चाहता है। मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं मेरे शागिर्द उससे बड़े काम करेंगे। खुदावन मेरे और आपके बारे में ऐसा कुछ सोचता है। आमीन। सोचिए एक लम्हे के लिए कि खुदा कितनी ऊंची और बुलंद हमारे बारे में रखता है। What a high expectation he has for us। हमारे बारे में उसकी कितनी बड़ी तवक्कुआत हैं, और हम बहुत दफा अपनी जिंदगी में सुस्त रवि के बायस खुदा को वक्त नहीं देते, दीगर कामों में उलझे रहते हैं, और कभी कभी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करके हम खुदा के मकसद और मंजिल को गवा देते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान का खुदा आपके बारे में सोचता है। He thinks about you, he cares for you। और लिखा है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो ये चाहता है कि हम उसकी तरह अब्लीस के कामों को तबाह करें। सब कहिए आमीन। आज खुदा ने जो कलाम मेरे दिल में रखा है वो इसी हवाले से है, और ये यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में से है। मेरे साथ सब निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब, चैप्टर नंबर 15, और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 6ठी आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو کچھ مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں تقریباً 7 دفعہ مختلف طور سے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں۔ خروج کی کتاب میں جب موسیٰ نے اس جلتی جھاڑی میں سے خداوند سے پوچھا، بھائی جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو کس خدا نے تجھے بھیجا ہے، تو تو ان سے کہنا اس کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں تقریباً 7 یا 8 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں۔ پہلی دفعہ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 35ویں آیت میں مسیح نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں۔ پھر مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ تیسری دفعہ یوحنا 10:9 میں مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں۔ چوتھی دفعہ یوحنا 10:10 میں مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور یہاں 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ میرے عزیزو، پھلدار زندگی کے لیے انسان صرف اپنی کوشش ہی سے خدا کے لیے پھل پیدا نہیں کر سکتا۔ بہت لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، شاید ہم سے زیادہ روزے اور دعا بھی کرتے ہوں، لیکن ان کی کوشش ان کی زندگی میں روحانی پھل پیدا نہیں کر سکتی۔ کوششیں کرنا ضرور ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جدو مسیح نو قبول کر لو تے ٹھیری ٹا کے بیٹھے رہو۔ ٹھیری ٹا کے سمجھتے ہو کہ بھائی جی کچھ بھی نہ کرو، ستے رہو، کوئی کام نہ کرو۔ خدا ہرگز نہیں یہ کہتا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کرو۔ یہ مطلب ہے کہ کیپ ٹرائنگ، اس کام کو بار بار کرنے کی کوشش کرو۔ پھر بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ محنتی کا ہاتھ فربا ہوگا، محنتی ترقی کرے گا، اور سست جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا، وہ کنگال ہی رہے گا، وہ محتاج ہی رہے گا، کیونکہ اس نے محنت کرنا نہیں سیکھی۔ لیکن بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وائس کی کتاب کی ایک آیت مجھے بہت پسند ہے۔ بائبل میں لکھا ہے صبح کو بھی اپنا بیج بو، رات کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں کون سا بار ہوگا، ایک یا دونوں کے دونوں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے۔ سب کہیے آمین۔ ہمیشہ محنت کرنے والا ہی ترقی کرتا ہے، محنت کرنے والا ہی برکت پاتا ہے، محنت کرنے والا ہی محتاج نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو دینے کے لائق بنتا ہے۔ اسی لیے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے۔ سب کہیے آمین۔ Whatever you doing، جو کچھ پروفیشن آپ کا ہے، جس بھی پیشے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، give your best، اپنی زندگی کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی طاقت کا
نہ کریں, کام چور نہ بنے, اپنے کام پر دل لگائیں, محنت کریں. اور بائبل سکھاتی ہے جب ہم محنت کریں گے تو کلام ہمیں سکھاتا ہے ہر طرح کی محنت میں نفع ہے. سب کہیے ہیلیلویا. سو ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے جس پھل کی بات آج صبح میں کر رہا ہوں یہ محض کوشش کرنے سے پروڈیوس نہیں ہوگا, یہ صرف محنت کرنے سے پروڈیوس نہیں ہوگا, یہ آپ کے ٹیلنٹ سے, یہ آپ کی صلاحیتوں سے, یہ آپ کے کرشمہ سے, یہ آپ کے ریلیشن شپ سے, یہ آپ کے پیسے سے یہ پھل پیدا نہیں ہوگا, بلکہ یہ پھل خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنے سے پیدا ہوگا. سب کہیے ہیلیلویا. یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. ہیلیلویا. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, مسیح خداوند نے کہا اس مقدس آیت میں جو ہم نے پڑھی, لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے, جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے باپ اسے چھانٹتا ہے تاکہ کیا کرے, زیادہ پھل لائے. آج ہمیں اپنی زندگیوں کو پھلدار بنانے کی ضرورت ہے. مسیح نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہماری پہچان, ہمارا کرشمہ, ہماری شہرت, ہمارا نام نہیں ہے, بلکہ ہماری پہچان یسوع مسیح کے پھل ہیں جو ہماری زندگی میں لگے ہوں. سب کہیے آمین. کل میں پہلی دفعہ, غالباً جب سے میں نے خدمت شروع کی ہے, پہلی دفعہ مجھے فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا. بچپن میں میری ایک کیونکہ ممانی جو ہے وہ فیصل آباد کی ہیں, تو ان کی جب میرے ماموں کی شادی ہوئی اس وقت شاید بہت چھوٹے تھے تو ہم وہاں پر گئے. لیکن کل آفٹر اے لانگ ٹائم مجھے کل میں جڑاوالا میں تھا تو فیصل آباد بھی میں تھوڑی دیر کے لیے گیا. میں وہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت سالوں کے بعد وہاں پر گیا, لیکن وہاں پر ایئرپورٹ پر چند لوگ مجھے ملے. جب میں وہاں پر گیا جڑاوالا میں تو بہت سارے لوگ وہاں پر مجھے ملنے کے لیے آئے. آف کورس ہم نے دعا ان کے لیے کی اور ان کے لیے برکت چاہی اس دکھ کی گھڑی میں. لیکن ایک بات جو میں کبھی ان سے ملا نہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ پادری صاحب ٹیلی ویژن چینلز تو بہت ہیں لیکن گواہی ٹیلی ویژن کی خدمت ایک منفرد خدمت ہے, آپ ایک یونیک خدمت کر رہے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, نہ میں ان سے کبھی ملا, لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے. آپ کی زندگی میں جب روح کے پھل ہوں, جب آپ کی زندگی میں مسیح کی محبت ہو, تو دنیا جانے گی کہ آپ یسوع کے کیا ہیں, شاگرد ہیں. آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ بھائی میں میں وہاں, لوگ خود جان لیں گے کہ یہ شخص یسوع مسیح کا کیا ہے, شاگرد ہے. کل میرے لیے وہاں جانا بہت حوصلہ افزائی کا سبب بنا. بہت سارے بہن بھائیوں سے ملے, ان کی حالتیں پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہیں. خدا نے ان پر رحم کیا ہے. جو برکتیں شیطان نے چھینی تھی خدا نے شاید بہت سو کو دگنی کر کے لوٹا دی ہیں. ہیلیلویا. ہمارا خدا برکتوں کو جاری کرنے والا خدا ہے. سب کہیے آمین. شاید بہت سارے خاندان ابھی بھی خوف و ہراس کا شکار ہیں, لیکن تو بھی خدا کا شکر ہے خداوند انہیں بحال کر رہا ہے, خداوند برکتوں کو جاری کر رہا ہے. خدا نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دیا ہے. میرے عزیزو, آج صبح میرے دل میں یہ کلام ہے کہ ہمیں یسوع مسیح سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے. سب کہیے آمین. مسیح نے کہا
جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ برکتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ سب کہیے یسوع۔ برکتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا، جو اپنے کلام کی قدرت سے کائنات کے ہر نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ زندگی یسوع مسیح میں سے نکلتی ہے، برکتیں یسوع مسیح میں سے نکلتی ہیں، زندگی کی ہر فتح یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ یسوع کے ساتھ قائم رہتے ہیں، میں آج صبح آپ کو بتا دوں، وہی زندگی میں فتح اور برکت کو دیکھتے ہیں۔ سب کا یہ آمین۔ زندگی میں فتح مند زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور اولین اصول یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں۔ یسوع مسیح آپ کی توانائی کا، یسوع مسیح آپ کی برکت کا، یسوع مسیح آپ کے روزمرہ کی زندگی کا سب سے اولین اور اہم رشتہ ہو۔ سب سے اولین اور اہم رشتہ ہو۔ یسوع کا مقام آپ کی زندگی میں سب سے اونچا ہو۔ ہم بائبل میں پڑھتے تو ہیں، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری قوت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ سارا کچھ جو مجھ میں ہے، اس کا سب سے پہلا مقام اس میں خداوند یسوع مسیح کا ہو۔ سب کہیے آمین۔ اب آپ اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں، میری زندگی میں پہلا مقام کس کا ہے؟ بائبل تو کہتی ہے یسوع کو پہلا مقام دینا ہے۔ میری زندگی میں شاید میرا پہلا مقام میرے گھر کا ہے، میرے بچوں کا ہے، میرے شوہر یا میری بیوی کا ہے۔ بہت سو کے لیے آج کے دور میں پہلا مقام موبائل فون ہو سکتا ہے۔ وہ سب کچھ کہیں گے ادھر ادھر ہو جائے، لیکن میرا فون کدھر نہ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دنیا کی دولت سب سے پہلا مقام رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ان کا اپنا آپ سب سے بڑا ہے۔ They think I am the best۔ میری طرح کا کوئی نہیں ہے۔ وہ سیلف پریس کے شوقین ہیں، انہیں اپنی تعریف کروانا پسند آتا ہے۔ بہت ساری اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں اول درجہ کس کا ہے؟ اگر یسوع کا نہیں ہے، آج اس سے کہیے، یسوع میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بت بنا رکھے ہیں۔ وہ میری شہرت کا بت ہے، میرے بچوں، میری بیوی، خاندان اور طرح طرح کا بت ہو سکتا ہے، لیکن آج اے خدا، میں تیرے قدموں میں آ کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرا مقام میری زندگی میں سب سے پہلا اور اول ہوگا۔ ابراہیم نے یہی کیا، اپنے بیٹے کو بھی خدا کے لیے دریغ نہ کیا، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کہیے آمین۔ پہلی بات، برکتوں کا منبع کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ سب کہیے ہیلیلویا۔ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کے ساتھ پیوست رہنا ہے۔ ہماری جو رشتہ ہے مسیح کے ساتھ مضبوط رشتہ ہو۔ ہوائیں، آندیاں، طوفان جب بھی ٹکرائیں،
ہمیں کبھی جنبش نہ ہو، کیونکہ ہمارا رشتہ یسوع کے ساتھ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ مسیح زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی جی آندیاں نہیں آن گیا، طوفان نہیں آن گے، تسی ہر وقت موجیں ہی مار دے رہو، کبھی یہ نہیں کہا گیا۔ مسیح نے کہا ہے جو کوئی راست بازی کی زندگی گزارنا چاہے گا وہ ستایا جائے گا، اسے دکھ اٹھانے پڑیں گے، مشکلوں میں سے گزرنا پڑے گا، اسے مسیح کے کام کے لیے اپنا 100% دینا پڑے گا۔ لیکن جب ہم ایسا کریں گے ہماری قربانیوں پر خدا کی آگ نازل ہوگی۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہے جنگ کے لیے رتھ اور گھوڑے تو تیار کیے جاتے ہیں، لیکن فتح کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ سب کہیے خداوند کی طرف سے، اونچی آواز سے کہیے خداوند کی طرف سے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ ہماری فتح کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری برکت کا منبع ہمارا خدا ہے۔ دوسری بات جو خداوند ہمیں اس اقتباس سے سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے۔ چھانٹنے کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے کتھیریو، اس کا مطلب ہے خالص اور پاک کرنا، ہمیں خالص کرنا، ہمیں پاک کرنا۔ اور اس کے لیے جو ایک دستور ہے وہ یہ تھا کہ ڈالیوں کو کاٹا نہیں جاتا تھا بلکہ انہیں لفٹ اپ کیا جاتا تھا، انہیں سطح زمین سے بلند کیا جاتا تھا اور اوپر اس لیے اٹھایا جاتا تھا تاکہ انہیں سمندر کی روشنی ملے اور وہ پانی سے دھلتی جائیں، کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ سو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں چھانٹتا اور ہمیں تراشتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں خالص اور پاک کرنا چاہتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ یاد رکھیے خدا کو بے عیب قربانیاں پسند نہیں ہیں۔ He don't like these sort of sacrifices۔ تیری میری قربانیاں خدا کو پسند نہیں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کے خون کی قدرت کے سبب سے ہم دھل کر پاک ہو گئے ہیں۔ سب کہیے آمین۔ اب کوئی عیب ہم میں نہیں رہا، اب گناہ کا کوئی الزام ہم پر نہیں رہا۔ لکھا ہے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی ان کو کیلوں سے جڑ کر صلیب پر ان کا برملا تماشا بنایا۔ یسوع نے صلیب پر ہماری خطاؤں کو کچل دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تاکہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ اپنے دائنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیے اور میرے ساتھ مل کر کہیے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے اپنے خون سے دھو کر مجھے پاک اور راست باز بنا دیا ہے۔ میں یسوع کی راست بازی ہوں۔ ہاللیلویا۔ شیطان آپ کو کہے گا بھائی تو گنہگار ہے، یو آر ناٹ انف، تو کمزور ہے، لیکن جب بھی شیطان یہ کہے اسے یسوع کی صلیب دکھا دیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی صلیب پر ہمارے گناہوں کا کلا کما ہو گیا ہے، اب گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا برا میرے اور آپ کے لیے بلیدان ہو گیا ہے۔ سب کہیے ہاللیلویا۔ سو وہ ہمیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ سب کہیے آمین۔
وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کی دلدل میں دھسے رہیں. وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں کے قبضے میں رہیں. ایک بات یاد رکھیے، نجات خداوند کی طرف سے مفت تحفہ ہے. اٹس اے فری گفٹ. ہم میں سے کسی نے بھی نجات کو ارن نہیں کیا. لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی وہ نجات کو ارن کر سکیں، لیکن لکھا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. ناٹ اے ون. کوئی بھی خدا کی راست بازی کو پورا نہ کر سکا، لیکن یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر مجھے اور آپ کو مفت میں راست باز ٹھہرایا. سب کہیے ہیلیلویا. اسی لیے تو یسوع آیا تھا. اور بھائی اگر آج تک ہم گناہ میں ہیں تو یسوع مسیح کی قربانی بے فائدہ ہے. اگر آج تک آپ گناہ کے اختیار میں ہیں تو یسوع مسیح کے خون کی تاثیر آپ میں کب کام کرے گی؟ کب اس کے خون کی قدرت آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی؟ سو نجات مفت تحفہ ہے، لیکن اس نجات کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. سب کہیے آمین. جب ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ ایک رہتے ہیں، تو وہ زندگی، مسیح کی زندگی ہمارے اندر جاری رہتی ہے. سب کہیے آمین. وہ ہمارے اندر سے نکلتی رہتی ہے، وہ ہمارے اندر سے بہتی رہتی ہے. جیسے ہمارے بدن میں سانس چلتا رہے تو ہم زندہ رہتے ہیں، اسی طرح جب ہم یسوع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تب ہم روحانی طور پر زندہ رہتے ہیں. لیکن جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے. یہ ایسے ایماندار ہیں جن کا رشتہ مسیح کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے، بروکن ریلیشن شپ ہے. سامنے سے تو شاید وہ بہت سرسبز لگ رہے ہوں، لیکن ان کا رشتہ مسیح کے ساتھ ٹوٹا ہے. they were a broken relationship. لیکن میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا رہتا ہے؟ خالص کرتا رہتا ہے، ہمیں پاک کرتا رہتا ہے. مسیح کو قبول کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بھائی ایماندار بالکل حاجی نمازی ہو گئے نے، پارسا ہو گئے نے، وہ کدی گناہ نہیں کرن گے. ہاں، ہم جب تک اس زمین پر ہیں ہم آسمان کے وطن سے جلا وطن ہیں. غلطیاں ہم کرتے ہیں، مسٹیکس ہم سے ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا میرے اور آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے. آمین. وہ ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے اے آسمانی باپ، میرے اس بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھ اس کے لیے میں نے صلیب پر اپنا خون بہایا ہے. وہ گناہ اور خدا اور گناہ کے درمیان یسوع ناصری آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اور اس کے خون کے سبب سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سب کہیے آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کا خون ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. یسوع کا خون ہمیں پاک کر دیتا ہے. سو آج صبح میں آپ کو یہ بھی سکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے آپ سے، اگر آپ کوئی انٹینشنلی یا ان انٹینشنل کوئی غیر ارادی طور پر کوئی غلطی آپ کر جائیں تو امیڈیٹلی یسوع مسیح کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں یسوع میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن خداوند یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. اور لکھا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے.
جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، جب ہم اس میں جڑے رہتے ہیں، یاد رکھیے وہ ہمیں خالص کرتا ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے. اس کی زندگی اور اس کا خون ہمیں دھوتا اور پاک کرتا رہتا ہے. سب کہیے آمین. اس لیے ہمیں یسوع مسیح میں جڑے رہنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح میں جب ہم جڑے رہتے ہیں تو وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے. بائبل میں لکھا ہے جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. کبھی کبھار خداوند ہمیں ایسے ٹرائلز میں سے، ایسے سیزن میں سے، ایسے وقت میں سے گزارتا ہے جہاں ہم حالات میں سے سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے زبور کی ایک بڑی آیت اکثر ہم دکھوں میں یاد کرتے ہیں. ہم کہتے، زبور نویس کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. شاید کمفرٹیبل ٹائم میں، اچھے وقتوں میں ہم زندگی سے ہم وہ سبق نہ سیکھے ہوں، لیکن زبور نویس کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی. سو مصیبت ہمیں کیا کرتی ہے؟ سکھاتی ہے. سب کہیے آمین. دکھوں میں ہم سیکھتے ہیں، دکھوں میں ہمیں یاد رہتا ہے دکھ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، دکھ ہماری ترقی کے لیے ہیں. اس لیے مسیح نے کہا جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے تاکہ وہ ترقی کرے، وہ پاک اور خالص ہو، اور دوسری بات کہ وہ تربیت پذیر ہوتے رہیں، سیکھتے رہیں. ان کی زندگی میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے. اور میرے عزیزو، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کے لیے بہت سا پھل لائیں. ایک دفعہ پھر میں اس نقطے پر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، زور دینا چاہتا ہوں کہ یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب کہیے آمین. یسوع مسیح ہماری قوت اور ہمارے زور کا سرچشمہ ہے. جو ڈالی مسیح میں قائم نہیں رہتی وہ کبھی پھل نہیں لا سکتی. بہت سارے ایسے خادم، دوست، بہن بھائی ہیں جو خدا کی بلاہٹ یا خدا کے بلاوے کے مطابق کام نہیں کر رہے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا نام ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بڑی کامیابیاں آئیں، جو اچھی خواہش ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ان کا سرچشمہ خداوند نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت دفعہ کوئی بہن ہو یا بھائی ہو جسے خدا نے دعا کرنے کی نعمت دی ہو، خدا کہتا ہو بھائی تیرا کام میں وے کہ تو گھر بیٹھ کے یا چرچ ایمانداراں واسطے دعا کرنی ہے. آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ دعا کرنے کی بھی ایک بڑی نعمت ہے، شفاعت کی بڑی نعمت ہے. اب شفاعت کیسے کی جاتی ہے؟ شفاعت جب کوئی شخص محاذ جنگ پر ہو یا جو فرنٹ لائن پر ہے، خداوند یہ تیری فتح اور برکت کو دیکھے. سب کہیے آمین. اب خدمت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپ لفٹ کریں، لیکن بہت دفعہ آج کے دور میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جس بندے کی خدمت پیچھے رہ گئی ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے جی سٹیج تے میں سب تو پہلا ہوں، سٹیج تے میرا نمبر سب تو کی ہوئے پہلا ہوئے. ہم چونکہ بہت کروسیڈ کراتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت تلخ تجربہ ہے. تلخ سمجھتے ہو؟ جیڑا بندے نو پسند نہ ہوئے او برا انہوں کرنا پہ جائے. اچھا، بہت سارے دوست ہیں اور ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے دفتر میں جب میں ہوتا ہوں، چلو اس وقت کوئی دو چار زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن جاوید بھائی سے ملنے کے لیے اور دوستوں سے ملنے کے لیے ٹیم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی پادری دفتر میں ہوتا ہے. we love because we love them and we serve them. لیکن میں تو سچ دساں، سٹیج دے معاملے چ کوئی کسی دی نہیں سندا.
وہ کہتا ہے بھائی جی میں سٹیج تے سب تو پہلے آنا ہے. کیوں جی بھائی عرفان؟ وہ کہتا ہے جناب اے کام جو ہے نا سب تو پہلا میں کرنا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار جو کلیسیا میں دوسری خدمت کرنے والے ہیں وہ اپنی بلاہٹ کو کس قدر پہچانتے ہیں. لکھا ہے اپنے بلائے جانے پر غور کرو، نگاہ کرو. میں لوکا کی انجیل میں اس بیوہ کا ذکر پڑھتا ہوں جو تقریباً کئی سال لکھا ہے وہ ہیکل میں دعا اور روزے رکھتی تھی اور ہیکل سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی. واٹ اے کریکٹر، واٹ اے کال کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے. وہ بہن کہتی تھی میں نے خدا کے کام کے لیے میری خدمت دعائی ہے. آمین. میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں خداوند کب ہم اپنی خدمتوں کو پہچانیں گے؟ ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے نہیں پوچھا جائے گا او بھائی جوید صاحب نے خدمت دیتی سی تے تو جواب دے. او بھائی جیڑی خدمت پادری صاحب نے خدا نے دیتی ہے پادری صاحب کو ہی خدا دا صاحب لے گا، اور جیڑی خدمت خدا نے تانوں دیتی ہے خدا تواڈے کو پوچھے گا، اور جو ریسورسز یا جو منسٹری خدا نے مجھے دی ہے اس کا جواب خدا مجھ سے دے گا. کیا ہم وہ خدمت کر رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے، یا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں اتنے سال مجھے ہو گئے ہیں اور چونکہ میں نے منسٹری میں بہت دفعہ لوگوں کو دکھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. ایک دوست تھا، بہت پرانا دوست تھا، بڑی اچھی نوکری کرتا تھا، وہ بڑی زبردست اس کی نوکری تھی، آج سے 15-16 سال پہلے بڑے اچھے پیسے کماتا تھا. ایک دن میرے پاس آیا، میں بھی اس وقت ریل اسٹیٹ میں کام کرتا تھا. میں نے کہنے لگا بھائی جی میں نوکری چھاڑ رہے ہیں. میں کہا یار کیوں اپنی نوکری چھاڑ رہے ہیں؟ تیری چھوٹی جی بیٹی ہے، کیوں انہوں تو ہمیں خوار کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی بس نوکری چھاڑ کے بھائی یسوع دا کام کرنا ہے. اچھا اس کے اندر جو تھا وہ باتیں کچھ اور تھیں، لیکن اتوں تو کہہ رہے سی میں یسوع دا کام کرنا ہے. تے یسوع تے جڑا ہے نا وہ اندر دے حال جاندا ہے. سب کو وہ آمین. اچھا یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جنہوں ساڈے اندر دا پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہاں بندے نو تے اسی جناب کوئی لالو لینے آ کم، لیکن یسوع مسیح نو کوئی نہیں لا سکتا. سب کو ہیلیلویا. اچھا وہ بندے نے جناب مینوں کیا، میں کہا ٹھیک ہے بہت اچھی گل ہے بھائی، دعا کی دی دے واسطے. نوکری ووکری چھڑ دیتی انہیں. ہر دوجے ہفتے جناب وہ پادری صاحب ہو گئے سن. وہ پادری صاحب میرے دفتر یار بہت پریشانی ہے، دوست ہی اچھا، بہت پریشانی ہے، بچی دے اخراجات نے تو 15 سال پہلا سستا زمانہ سی تے بہت مشکل ہے. تے بیچارہ ہر روز سٹرگل مشکل چ پی گیا. حالات بدترین تو بدترین ہو گئے. موٹر سائیکل بچ گئی، حالات خراب ہو گئے. وجہ کسی ہوتی انہیں خدا دی آواز نو نہیں سنیا، انہیں لوگاں نو ویکھ کے کہہ چھڑیا بھائی میں بھی پادری بننا. میں آپ کو سچ بتاؤں آج تک ٹل ٹوڈے میرا وہ دوست خوار ہے. خوار سمجھتے ہو؟ گلیاں چ گھومتا رہا بیچارہ، کدی بیچارے دی جتی ٹوٹی ہے، برا حال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں خدا دی آواز نو نہیں سنیا. بیوی او دی جناب کوئی او دے پرانے وقتاں جدے مہینے چ جاندی سی او ہفتے چ ناراض ہو کے سورے جانا شروع ہو گئی، پیکے جانا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا. ایک آیت بائبل میں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ سناؤں. وہ آیت دیکھا ہے جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ بے ایمان سے بدتر ہے. بے ایمان سمجھتے ہو؟ وہ جڑے لوگ گلیاں چ گھومدے نے، جڑے ایک دوجے خداواں نو مانتے نے، یا جنہاں دا کوئی خدا نہیں ہے. کلام کہندا ہے جیڑا اپنے بیوی بچیاں دا بندوبست نہیں کر سکتا او اونا تو بھی او دا حال برا ہے، بے ایمان سے بدتر ہے. اس شخص نے غلط فیصلہ کر کے اپنے خاندان کو بھی تباہ کیا، اپنی خدمت کو بھی تباہ کیا. او بھائی جدو نوکری کردا سی بڑی زبردست خدمت کر رہا سی،
لیکن انہوں شوق آ گیا بھائی میں بڑے بڑے پروگرام کرانے نے، میں اے کرنا ہے، میں او کرنا ہے، لیکن جو کچھ ایسی ہو بھی گوا بیٹھا۔ اچھا میں 2000 غالباً 9 میں کوریا میں ایک بہت بڑا پریئر ماؤنٹن ہے جس کا نام ہے پال یونگے چو، ایک بہت بڑا خدا کا سورما تھا، اور وہاں پر میں دعا کر رہا تھا۔ خدمت تو بہت عرصے سے اس سے پہلے میں کرتا تھا، لیکن خداوند کی حضوری میں وہاں دعا اور روزے میں 3 دن کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ خداوند نے مجھ سے کہا کہ اب تو جو ہے نا نوکری ووکری چھاڑ دے، ریل اسٹیٹ کے بزنس کو بائے بائے کہہ دے بھائی شان، اور میری خدمت اور کام شروع کر دے۔ اچھا میں نے کوئی 10 سال میں بڑی محنت کر کے کوئی 2-4 کلائنٹ بنائے سن، اور بہت اچھا کام، آئی واز ارننگ ویری ویل، مگر میرے بچوں نے 2005 سے لے کر 2012 تک شاید اتنی زیادہ ٹریولنگ کی ہو انٹرنیشنل کہ شاید اس کے بعد میں انہیں نہیں لے کے جا سکا۔ میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، یا تھے پیسہ تو میری پرائورٹیز فرق تھی، میں خدا کے کھیت میں خرچ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں وہاں تھا سو وی ٹریولڈ اے لاٹ اینڈ آف کورس وی اسپینڈ اے لاٹ، اور خدا نے ہمیں بہت دیا۔ میں نے خدا سے وہاں کہا خداوند تو تو جاندا ہے میری کڑیاں نو عادت جیڑی ہے کی پئی ہے، واٹ دے ایٹ، ہاؤ دے لیو، کیسے وہ زندگی گزارتی ہیں، اور میں خداوند پادریوں کے میں نے حال دیکھے ہیں، ہر ہفتے ساڑھے دفتر ایک پادری آیا ہوندا ہے، اور جو پادری نو چندہ دے کے چلا جاندا ہے تے کوئی بھی بندہ کہندا ہے دیکھو یار پادریاں دا کی حال ہے، بیچارے روز آ جاندے نے، مندہ حال ہے۔ میں کہ خداوند میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا، میرے واسطے بہت مشکل ہے۔ پھر ہم دعا میں روزے میں ٹھہرے، خدا نے مجھے کہا کہ ڈو یو لو می، ڈو یو ٹرسٹ می، خدا نے کہا کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا تجھے مجھ پر بھروسہ ہے؟ جنہوں خدا کہے بھائی جی تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں جناب اتھو آیا کوریا چوں، جڑے دفتر چ ساں وہ میرے سوہرے صاحب دا دفتر سی، انہاں میری بیوی نو فون کیتا، انہاں کہے پاگل ہو گیا اینو سمجھا، چھوٹیاں چھوٹیاں تہاڈیاں کڑیاں نے اور تساں انہاں نوں عادتاں ایسیاں پائیاں نے، انہیں ہفتے بعد میرے کو قرضہ منگن آنا ہے بہن پروین۔ کہنے لگے ہفتے بعد سرفراز میرے کو پیسے منگن آئے گا اور پھر میں انہوں دساں گا۔ اوور گلاں بھی بہت سناندے سن، جب پیسے منگو گلاں بہت سناندے سن ایسا۔ اینی وے تو میں نے اگلے دن خدا نے مجھ سے پھر کلام کیا۔ صبح میں گیا، یہ میں آپ کو آج سے 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں انہوں نے کیا عابد ہوتے تھے، میں کیا عابد بھائی آج تو بعد اگر کسی کلائنٹ دا فون آئے اور پوچھن سرفراز ہے تو انہوں نے کہو سرفراز ولیم دا انتقال ہو گیا ہے۔ سرفراز ولیم دا کی ہو گیا ہے؟ مسیح نے کیا کہا ہے؟ مسیح نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اچھا میٹھیاں میٹھیاں گلاں بہت چنگیاں لگ دیاں نے، لیکن دیر از اے پروسیس، ایک پروسیس ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو میں نے کام چھوڑ دیا اور میں آ گیا۔ 2011 میں ایک دوست کے ساتھ ہم خدمت کرتے تھے، اس وقت شہباز بٹی صاحب زندہ تھے، تو ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ اسلام آباد میں بہت بڑا گھر تھا، 500 گز کی کوٹھی تھی، گاڑی تھی، سب سی نوکر چاکر، میں چھبو ساڑی دوویں کڑیاں، بہت ٹریول بہت تھا، بہت لائف واز سو کمفرٹیبل۔ اچھا تو پریشانی نہیں تھی۔ پھر شہباز بٹی 3 مارچ یا 4 مارچ کو وہ کی شہادت ہو گئی، اور خدا نے مجھے کہا بھائی بیک ٹو پویلین چلا جا۔ میں کیا خداوند ایتھے جناب بینج دیاں آتاں پئیاں نے پھیرو تھے۔ آپ یقین کریں اس وقت ان کا بھائی تھا پال بھٹی جو اس وقت کا منسٹر تھا، اس کے دفتر میں گیا اور میں نے جناب ان کو چابی دی، انہوں نے کہا جی اسی واپس کراچی جا رہے ہیں، خدا نے کیا ہے اسلام آباد نہیں بلکہ کراچی خدمت کرنی ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے سب نو؟ وہ تو جناب 500 گز دی کوٹھی تو اسی اختر کلونی 2 کمریاں دے مکان تے پھر آ گئے، بلکہ تو پہلا بھی ساڈے کو پیسے نہیں سن کرائے تے لین جوگا مکان،
کوئی 2-3 مہینے تے میں تانوں اپنے سورے صاحب دسیا ڈیفینس چ انہاں دا گھر ہے اوتھے اسی رہے. بہت مشکل وقت تھا, کرائسس تھے. ایک وقت اتنے کرائسس تھے کہ مجھے اپنی بیوی کا جو زیور ہے وہ اسے خوشحالی بینک میں رکھنا پڑا اور کچھ لون لیا, لیکن اس دوران خدمت سے ہم نے کبھی منہ نہیں پھیرا. ہمارا جو ٹیلی ویژن کا دفتر تھا وہ ہمارے سٹنگ روم میں تھا. بہت چیلنجز, بہت مشکلات ہم نے اٹھائیں. شاید میری وائف کے لیے زندگی کا وہ فیز ٹف فیز ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن زندگی کے ہر فیصلے میں اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے. She stands with me. ہر لحاظ میں, ہر طرح سے وہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہے, اور ان حالات میں ہی تبھی خدا نے ہمیں برکت دی. خدا نے حالات کو بدلا. یاد رکھیے, خدا اس لیے ہمیں کاٹتا اور چھاڑتا ہے کیونکہ وہ ہمیں خالص کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے, وہ ہماری زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے, لیکن کریں وہ جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے. سب کہیے آمین. کل میں وہاں بہت خوش ہوا, جڑاموالا میں بہت سارے کرسچن بزنس مین تھے جو وہاں پر آ کر بہن بھائیوں کی مدد کر رہے تھے, اور ایک پادری صاحب نے مجھے بتایا بھائی یہ جو کرسچن بزنس مین ہے یہ سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ہیں وہ بزنس مین, لیکن ان کے اندر خدا کا خوف ہے. سو آئیے زوردار تالیاں کرسچن بزنس مینز کے لیے بجائیے جو نوکریاں کر کے, بزنس کر کے خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں. سب کہیے آمین. سو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, اگر آپ جاب کر رہے ہیں, تو یقین جانیے آپ جاب کر کے بھی خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ بزنس کر کے بھی خداوند کا کام کر سکتے ہیں. سو وہ کیجئے جس کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے. سب کہیے آمین. سو جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے. یاد رکھیے مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی روحانی پھلوں سے لدی ہو. وہ ہمیں بغیر پھل نہیں دیکھنا چاہتا, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی پھلوں سے بھرے رہیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے جھکائیے گا اور ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے گا. آنکھیں بند کیجئے, ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے. کہیے یسو کیا میں وہ کر رہا ہوں جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اگر تو نے مجھے کلام سنانے کے لیے بحیثیت ٹیچر استاد پیدا کیا ہے, کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ اگر خداوند تو نے مجھے شفاعت کرنے والی دعا کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں رخنوں میں کھڑا ہوں, پوشیدگی میں دعا کروں, کیا میں وہ خدمت کر رہا ہوں؟ شاید آپ کی خدمت کلیسیا کے انتظام کی ہو, دریاں بچھانا, ہدیہ لینا, کھانا تقسیم کرنا یا دیگر انتظامی کام. اگر آپ کی خدمت وہ ہے, کیا آپ وہ خدمت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی خدمت پرستش کرنا ہے, کیا آپ یسوع کی پرستش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر صرف یہ خواہش ہے کہ میں اسکرین پر نظر آؤں, میں سب سے زیادہ میرے گیتوں کی ویورشپ ہو, مجھے لائکس ملیں, میرے ویوز بڑھ جائیں؟ کیا ہماری انٹینشن یہ ہے یا ہم پولوس اور سلاس کی طرح بیڑیوں میں بھی پرستش کرنے والے ایماندار ہیں, جہاں ہم یہ کہیں کہ خداوند گو ہم بیڑیوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, لیکن ہم تیری پرستش کرتے رہیں گے؟ آئیے آج
اپنے بلائے جانے پر غور کیجئے اور یہ بھی کہیے خداوند میں تجھ میں قائم رہوں، میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ شاگرد کہتے تھے یسوع تجھ سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا میں اور آپ بھی آج ایسی ہی سوچ اور خیال اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ خداوند آسمانی باپ، میں آج اپنی تمام کلیسیا کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے تیرے پاک مذبح پر آتا ہوں۔ خداوند یہ بہت زبردست ایماندار ہیں، خداوند چرچ سے بہت پیار کرتے ہیں، باہر بھی خداوند ان کی زندگی بڑی مثالی زندگی ہے، دے آر گڈ کرسچنز، لیکن اگر خداوند یہ بے پھل ہیں تو آج میں تیری منت کرتا ہوں پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ان کی زندگی کو روحانی پھلوں سے بھر دے۔ خداوند یہ تجھ میں جڑے رہیں، یہ تجھ سے کبھی جدا نہ ہو، بلکہ خداوند جیسے ڈالی تنے میں پیوست رہتی ہے، خداوند اسی طرح یسوع ناصری تجھ میں پیوست رہیں، تیری زندگی ان میں سرایت کرتی جائے، تیری زندگی ان میں نظر آئے۔ خدا آسمانی باپ، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور وہ تمام کیڑے، وہ تمام خداوند پاک خدا عناصر جو ان کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہیں، ان کی روحانی زندگی کو خداوند ویک کر رہی ہیں، میں یسوع مسیح کے نام میں برے کے پاک خون کی قدرت کو ان پر مانگتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے تمام ناپاک قوتوں، یسوع کے نام میں ان کی زندگی سے چلی جاؤ۔ ہر طرح کی شہوت، ہر طرح کا گناہ، کمزوریاں جو ان کی زندگی میں ہیں، ویکنسز ہیں، سستیاں ہیں، کائلیاں ہیں، یسوع کے نام سے ان کی زندگی سے چلی جائیں۔ خداوند تیرے لوگ روحانی جوش سے بھرے رہیں، مذبح پر آگ جلتی رہے، اور خداوند تیرے لوگ کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آج صبح ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اسپرچول فروٹ فلنس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ روحانی پھلوں سے لدے رہیں اور شریر کے سارے منصوبے ان کی زندگیوں سے جاتے رہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ سب کہیے آمین۔